17वां गैबी खबर वाला मौजज़ा आज जो आखिरी था, जिसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना है, वो सही बुखारी में 3617, सही मुस्लिम में 7040 और मिशकात में 5898। ये बहुत क्रिटिकल चीज है। अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि एक शख्स ईसाइयों में से मुसलमान हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना असिस्टेंट रख लिया, मुंशी के तौर पर कातिब वही रख लिया। उसने सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान खुद हुजूर से पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इतना इंप्रेस हुआ कि मुसलमान हुआ, फिर आपका कातिब वही बन गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो वही लिखा करता था। फिर उसमें तकदीर गालिब आई, कुछ अरसे बाद वो शख्स मुर्तद हो गया और क्रिश्चियन से जा मिला और वहां जाके उसने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाऊज़ बिल्लाह, इनको तो कुछ पता नहीं है, जो मैं लिख देता हूं ना ये वही मुसलमान समझ रहे होते हैं। बोले आऊज़ु बिल्लाह ताला। ज़ाहिर आप उम्मी तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही लिखवाते थे फिर वहां से पढ़वाते थे, फिर उसको खुद जो है वो ऑथेंटिकेट करते थे। कोई एक बंदा तो नहीं होता था, पब्लिकली ऐसा होता था। और ये आपका मोर्जा था, मैंने पिछली दफा इसको डिटेल से डिस्कस किया कि आपका उम्मी होना ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मोजज़ा है, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है सूरतुल अनकबूत में, कि अगर इस कुरान के नुज़ूल से पहले ना तो आप किताब में से कोई चीज पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, वरना काफिरों को शक में डाल देती कि ये किताब आपने खुद लिख ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान ही नहीं था, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते। ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। फिर ऐसा कलाम लेके आए कि बड़े बड़े शोरा ने अपने कलाम फाड़ दिए, तो ये इसको जस्टिफाई करता है कि इसका सोर्स डिवाइन है। और फिर आज जिस तरीके से ये हकीकत खुली है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनकरीब हम जमीन व आसमान में उनकी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे, ये लोग चीख उठेंगे कुरान अल्लाह का कलाम है। आज देख लें, साइंस अपने उरूज पे है, एक आयत भी कुरान की ऐसी नहीं है जो एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो। ये हमारा चैलेंज है। एस्टेब्लिश साइंस की बात कर रहा हूं, हाइपोथेसिस की, थ्योरीज की बात नहीं कर रहा। यही वजह है कि लोग तेजी के साथ मुसलमान हो रहे हैं। बाकी मुसलमानों का किरदार इस काबिल नहीं कि लोग उससे इंप्रेस होकर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। ये कुरान है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है, क़यामत तक के लिए वाहिद मौजज़ा है दावे नबूवत के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने ये बात करनी शुरू की कि जो मैं लिख देता हूं वही है, वही होती है। इसी दौरान वो मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन इसे कबूल नहीं करेगी। बहुत बड़ी प्रोफेसी थी। उसके साथियों ने उसे जमीन में दफनाया, सुबह लाश बाहर पड़ी। फिर उन्होंने कहा यह हो सकता है हुजूर के सहाबा ने बदला उतारा हो, इसकी लाश बाहर निकाली हो। हालांकि उनकी तो यह तरबियत ही नहीं हुई थी। उन्होंने काफी गहरी कब्र खोदी और उसको दोबारा दफनाया। सुबह उठे, फिर लाश बाहर पड़ी हुई थी। तीसरे दिन उन्होंने इतनी गहरी कब्र खोदी कि जितनी खोद सकते थे, समझ ले पानी निकलने तक की, और उसे दफना दिया। फिर सुबह उठे, फिर लाश बाहर पड़ी थी। फिर लोगों को यकीन आ गया कि ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से ही गैबी मामला हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, जमीन इसे कबूल नहीं करेगी, जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को उसने चैलेंज कर दिया ना। कातिबे वही था, कोई आम कातिबे वही भी नहीं जिसने सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ी हुई थी। तो वो मुर्तद हो गया। इस हवाले से मैं अब थोड़ी सी डिटेल गुफ्तगू करना चाहता हूं कि भाइयों, ये बड़ा डर जाने का मुकाम है। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला बड़ा बेपरवाह है। यानी कातिबे वही होना, अगर कोई टाइटल है और उस टाइटल से कोई फायदा होना होता तो इस शख्स को हो जाता, जिसकी लाश ही उठा के बड़े मार दी गई। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खिदमत करने की बरकत से उसको बचा लेता कि वो मुर्तद ना होता, ये गलत हरकतें ना करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पर ऐसी तकदीर गालिब आई, जो उसने बुरे काम किए उसका वो बाहर से चकना पड़ा। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयीही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। भाइयों, कातिबीन वही के एतबार से और कुरान हकीम की ऑथेंटिसिटी के एतबार से मैं यहां पर थोड़ी सी डिटेल गुफ्तगू करूं, फिर हमारी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह 15-20 मिनट में कंक्लूड हो जाएगी। कि याद रखें कि
قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی، تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے. یہ کسی بھی کاتب وحی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب کہ فلاں جو ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپوگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں، کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، کسی کاتب وحی کی وجہ سے نہیں. آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا، اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ قرآن. دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہے، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں. الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ کے قریب موجود ہے. چلیں یہ کوئی بہت ایگزیجریشن ہوگی، لاکھوں میں تو موجود ہے. لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ. تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے. کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے؟ جو سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ. اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں ایک ہی قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے، اللہ معافی دے. اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر بھی قرآن 2 ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں یاد، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے، وہی چھپ رہا ہے، ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ الگ سے گفتگو کی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 115 ہے قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت. اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی. تو یہ معجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا. اندازہ کریں. اور اس کا ذکر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں لتعجل به، کہ آپ اس کو اجرت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں. یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ کام نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر، اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں، اس قرات کی پیروی کیا کریں. ثم علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا. یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اس لیے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کروائی اس کا نام بیان القرآن رکھا. قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن. کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے. اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا. سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116 کے عنوان سے. یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے، اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوشچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے، تو ان کا نہیں، یہ بھی مثال موجود ہے. اسی سے ہی انہوں نے پلی لی. بل یہ بھی کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے. وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب، خط لکھنے والے. لیکن دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں
موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کر دوں گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ یمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 2220 نمبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، انہوں نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا، ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن، لیکن حفاظ موجود تھے، کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی، اور دو جملے بولے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں۔ تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، وہ کاتبے وہی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری، یا ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں۔ انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی آپ ٹرو مومن ہیں، یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں، یعنی موسٹ ریلائبل پرسنالٹی آپ ہی ہے، آپ کے ذمہ کیا جائے۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پہنچا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا، اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ، اور قرآن حکیم کا یہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے، تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جعلی کہتے ہیں، دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، بیان تو انہوں نے کی ہے، امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے۔ اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے، وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڈی روٹیاں شاکی چ پی جان گیاں، جڑی ملوکیت دی تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاکی چ پی جان گیاں، اور نمک حلالی تو تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا جی۔ یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو، کمیٹی شامل کر دیتے۔ انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، قرآن کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ آیات سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے، اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے، وہ حافظ قرآن کرتا ہے، اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے۔ تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، الحمدللہ خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا۔ اس حوالے سے میں آخر میں 3 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے، تاکہ یہ معاملہ میں کاتب وحی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں، تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں۔
لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے، جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے، جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی۔ آپ کے مولویوں نے، آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جان نو پیٹو، منو کو پیٹ دیو۔ میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے، جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی۔ یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے، یہ کو میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا ہے، ایک ایک نمبرنگ پہ 4-4 5-5 حدیثیں بھی ہیں اس میں، تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے۔ اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے۔ پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، جن کو ہے نا عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پائی عربی لکھا ہے، پہلے عربی میں لکھا، اردو میں ترجمہ بھی PDF فارم میں ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ کو مل جائے گا، انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی، اور تو کو تو اڈل کر دی کی ہے پبلک، تو ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ۔ اس حوالے سے آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں۔ 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر، اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی، لڑائیاں کرتا رہا۔ اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں، تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام۔ مسلمانوں کو قلق تو تھا، تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات۔ تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جے کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی، باقی باتیں بھی مان لی، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے۔ یہ ابو سفیان کی